नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई, अज़मत व शान उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, हम सब का राज़िक है, खालिक है, कायनात की तदबीर करने वाला मुदब्बिर है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अज़ीज़ सामियात, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही की बुनियाद इल्म है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इंसान को एक अजीम मकसद में लगा दिया है कि इंसान के ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह ताला की इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। और इंसान को इबादत गुज़ार बनने के लिए उसके दिल में अल्लाह ताला की खशियत और अल्लाह ताला की मोहब्बत होना ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला की खशियत होगी तब वो अल्लाह ताला के लगाए हुए मकसद पर जिद्दोजहद करेगा, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करेगा, अपने आप को जहन्नम से बचाते हुए जन्नत में जाने की कोशिश करेगा। तो उसी खशियत को, उसी डर को इंसान अपने अंदर पैदा करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो दीन इल्म हासिल करे, क्योंकि दीन इल्म ही है, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की खशियत को इंसान के अंदर पैदा करती है। इसीलिए आज का मेरा उन्वान है खशियत इलाही की बुनियाद इल्म है। माँ और बहनों, इंसान की ज़िंदगी में इल्म वो कीमती दौलत है जो दर हकीकत इंसान के अखलाक व किरदार की असल बुनियाद है। इल्म इंसान के लिए हर घड़ी मशअल राह और बेहतरीन रहनुमा है, क्योंकि सही इल्म हिदायत और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई के हुसूल में मददगार है। और इसी इल्म के बदौलत उलमा अल्लाह ताला का सही तक़वा और खौफ व खशियत हासिल करते हैं। इंसान के पास जितना ज़्यादा दीनी इल्म होगा उतना ही ज़्यादा उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा। इसी जानिब इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरतुल फातिर आयत नंबर 28 आयत नंबर 28 में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यकीनन अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला की मारिफत तमाम उलूम की असास व जड़ है। जो शख्स अपने रब को जानता है, उसकी हक़ानियत को पहचानता है, सबसे ज़्यादा इल्म उसी के पास है। इसकी बय्यन मिसाल अल्लाह ताला का ये इरशाद है सूरतुल हिज्र आयत नंबर 39 और 50 में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को ख़बर दीजिए कि मैं बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ, और बेशक मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है। जो लोग इस फरमाने इलाही को अच्छी तरह जान लेंगे तो वो रब की सिफ़त जब्बारियत व कहारियत से और रहीमी औसाफ से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, और खशियत इलाही के ज़रिए जहन्नम से बचते हुए जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मुकम्मल इंसान की सूरत में ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को खशियत इलाही की अमलन ज़रूरत होती है। अस्मा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा दिया जिसका नतीजा ये निकला, मुसलमान इस कदर रोए कि उनकी हिचकियाँ बंद हो गई और वो चीख चीख कर रोने लगे। गौर कीजिए माँ और बहनों, साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खशियत इलाही से किस कदर रोने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरों से बढ़कर
کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو پیارا اور محبوب نہیں۔ یہ خون کا وہ قطرہ جو شہادت کے وقت مجاہد کے بدن سے ٹپکتا ہے، اور وہ قطرہ آب جو خوف الہی اور خشیت الہی سے مومن کی آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ اللہ اکبر! خشیت الہی سے ٹپکنے والا ایک ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا اور محبوب ہے۔ افسوس، آج ہم دنیاوی دکھوں، صدموں اور تکلیفوں پر تو مہینوں آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ البتہ اللہ کی خشیت صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتی ہے۔ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت و عظمت اور اس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ خشیت الہی علماء کی خاص صفت ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، بلکہ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کما حق علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے نفع بخش علم کے تمام ماہرین علماء کا بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عالم اور غیر عالم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خوف اور خشیت الہی نہیں ہوتی، جبکہ علم حاصل کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی ناقدری اور دکھاوے کے طور پر پیش کرنے کی سخت مذمت بھی آئی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، ایسے علم کو اگر کسی دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ سامعات اکرام، دینی علم کا حاصل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی عظیم عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کرتے ہوئے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کے فریب سے بچانے والی سب سے زیادہ مؤثر چیز علم ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں صرف ایک چیز کو زیادہ مانگنے کا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور وہ چیز دین کا علم ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر خشیت الہی سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کی اس خوبی کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 میں فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خشیت الہی کی بنیاد علم ہے۔ علم انسان کا ایک انتہائی مؤثر ہتھیار ہے۔ اس کی بدولت وہ زندگی کی صحیح راہ پا لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپنے اندر پاتا ہے، جس کا بہت ہی بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الملک آیت نمبر 12 میں فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔
حقیقی عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شناخت حاصل کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں اس سے ڈرنے والا ہو۔ انہی اوصاف سے متصف علماء کو راسخون فی العلم کہا گیا۔ ارشاد ربانی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرمایا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اس کے بالمقابل اگر انسان کو اپنے خالق حقیقی کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو ترک کر کے غیر اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بے شک علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار کو بصورت وراثت نہیں چھوڑتے، وہ تو علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے اس کو پا لیا اس نے ایک بڑا حصہ پا لیا۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ علم اور خشیت الہی لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر کسی کے دل میں علم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو ایسے عالم کا علم اس کے لیے وبال جان اور ہلاکت و تباہی کا سبب بنے گا۔ علم ہدایت کا ضامن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس نے لوگوں کے دلوں اور ان کے اعمال پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ اور ہم شاعر کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت اسی وقت پائی جاتی ہے جب اس کے اندر علم موجود ہو، ورنہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کا ڈر دل میں پیدا ہونا ناممکن ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ علم حاصل کرے اور علم کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں تیری اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے لیے تیرے نافرمانی کے سامنے رکاوٹ بن جائے، اور ہم تمام کو نفع بخش علم حاصل کرنے کے ساتھ تیرے خوف کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔